नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मुसद्दिक़ल लिमा बैना यदैया मिनत तौराति वलिउहिल्ला लकुम बअदल्लज़ी हुर्रिमा अलैकुम वजीतुकुम बिआयातिम मिर रब्बिकुम फत्तकुल्लाहा व अतीऊन। 50 नंबर सूरत आल इमरान की हमने शुरू की कि अल्लाह ताला ने फिर फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है और ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अपने मौज़ात भी बताए, और क्योंकि अल्लाह का हुक्म था अपनी खूबियाँ भी बताई कि तुम्हारे घरों में जो ज़हीरा करके जो कुछ रखते उसकी खबर भी देता हूँ, और मादरजादंदे को भी बसीरत देता हूँ यानी आँखें देता हूँ, और कोड़ों को दुरुस्त करता हूँ और मुर्दों को ज़िंदा करूँगा। ये सब कुछ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कौम को फरमा रहे हैं, बल्कि और फरमाया कि तुम लोग ईमान लाओ, यानी अगर तुम ईमान वाले हो तो ये सब चीज़ें तुम्हें देखने को मिलेंगी, और सब देखेंगे, लेकिन इन चीज़ों को देखकर अपने ईमान को मजबूत करो। व मुसद्दिक़ल लिमा बैना यदैया मिनत तौराती, और तस्दीक करने वाला उस चीज़ की जो आगे है उसके तौरात से, वलिउहिल्ला लकुम बअदल्लज़ी, कि मूसा ईसा अलैहिस्सलाम उस चीज़ की भी तस्दीक करेंगे जो तौरात में यानी मूसा अलैहिस्सलाम पर किताब नाज़िल हुई वो चल रही है यहूदियों के पास, उसकी भी वो तस्दीक करते हैं और करेंगे। और फरमाया कि फिर मैं तौरात की भी तस्दीक करता हूँ, वलिउहिल्ला, और हिलाल करूँगा तुम्हारे लिए बाज़ वो चीज़ें हुर्रिमा के तुमने हराम कर ली हैं अलैकुम तुम पर, यानी कुछ चीज़ें तुम पर हराम भी थीं वो तुम्हें मैं हलाल कर दूँगा। वजीतुकुम, और लाया हूँ तुम्हारे पास बिआयाति मिर रब्बिकुम, निशानी तुम्हारे रब की तरफ से, यानी तुम्हारे रब की तरफ से ये निशानियाँ मैं लेकर आया हूँ। फत्तकुल्लाह, बस डरो अल्लाह ताला से, वातियून, और मेरी अतायत करो, यानी तुम मुझ पर ईमान लाओ, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, साबिक़ा किताब की भी तस्दीक करता हूँ और तुम्हें बताता भी हूँ कौन सी और चीज़ें जो हलाल और मज़ीद, क्योंकि आप नई रिसालत भी तो लेकर आए थे, पैगाम लेकर आए थे, नई किताब लेकर आए थे, तो इसलिए मज़ीद कुछ चीज़ें हलाल की जा रही हैं, वो भी तुम्हें बताता हूँ। बस अब तुम क्या करो, ये मैं अल्लाह की तरफ से सब निशानियाँ लेकर आया हूँ, तुम मेरी अतायत करो, यानी मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मेरी बात को मानो और मेरा कलमा पढ़ो। इन अल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम ने, बेशक अल्लाह ताला मेरा परवरदिगार है और तुम्हारा भी परवरदिगार है, यानी जो मेरा रब है अल्लाह ताला है, जो वो ही मेरा रब है और वही तुम्हारा भी रब है। फ़ाबुदूहु, बस उसकी इबादत करो, क्योंकि अल्लाह ताला का अल्लाह नाम ज़ाती है और रब उसके नाम सिफ़ाती हैं, तो बेशक वो अल्लाह है, वहदहु ला शरीक है, और वही मेरा रब है, यानी वही पालता है, वही अता करता है, वही कफ़ालत करता है, वही परवरिश करता है, वो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, बस उसकी इबादत करो। हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता है, यानी सीधा रास्ता जो है यही है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें, उसको एक जानें, और तमाम तर अहकाम उसी की तरफ से हैं, तमाम कुदरतें उसी की हैं, और जो कुछ वो अता करता है मौज़ात अपने अंबिया को, वो अपने फ़ज़ल से अता करता है। अल्लाह ताला का अपना इल्म ज़ाती है, और फिर वो अताई इल्म पैगंबरों के पास होता है, पैगंबरों को अल्लाह ताला अता करता है, उसको भी इल्म गैब कहा जाता है, क्योंकि इल्म गैब बाकी कौम के लिए है कि जब कोई पैगंबर को इल्म अता किया जाता है तो वो कोई नहीं जानता होता, तो अल्लाह ही जानता, अल्लाह का इल्म है, अल्लाह फिर अपने पैगंबरों को आगाह करता है उस गैब के इल्म से, और फिर वो पैगंबर आगे कौम को बताते हैं। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मुखालफतें बढ़ने लगी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तौहीद का पैगाम देते रहे तो मुखालफतें बढ़ना शुरू होगी। फलम्मा अखस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ्र, फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने महसूस किया उनमें कुफ़र, यानी बहुत सारे लोग कुफ़र की तरफ माइल हो रहे हैं और ज़्यादा हैं, तो उन्होंने देखा कि ये दूर हट रहे हैं और ये इन्होंने चालें शुरू कर दी हैं, साज़िशें शुरू कर दी हैं, महसूस कर लिया। काला, फिर हज़रत मूसा ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन अंसारी, कौन है मेरा मददगार, इलल्लाह, अल्लाह की तरफ, यानी जब ईसा अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि कुफ़र बढ़ता जा रहा है और दीनदार लोग जो हैं वो कम होते जा रहे हैं और उनके दुश्मन हो गए हैं काफ़िर, तो आपने महसूस किया, तो फिर आपने अपने
چاہنے والوں کو جو ایمان لا چکے تھے ان اہل ایمان سے بات کی کہ اب کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف سے، یعنی کون ہے جو دین میں، ایمان میں، توحید میں، حق میں میرا مددگار ہو، کیونکہ حق بات پہنچانے کے لیے بھی ایک ٹیم چاہیے ہوتی ہے کہ ایک بندہ ہے تو وہ اس کی پاور بنتی ہے کسی ٹیم کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ میرے ساتھ کون ہے، کیونکہ یہ کافر جو ہیں یہ تو اب کفر کے حالت میں ہیں اور یہ نقصان دینا چاہ رہے ہیں، تو اب ہم مسلمانوں کے پاس، ہم اہل ایمان کے پاس کون مددگار ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ جس پر کرم کرے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے پیغمبروں کا ساتھ دے اور ساتھ دیتے ہیں۔ جنہوں نے بھی اللہ کے پیغمبروں کا ساتھ دیا وہ اللہ کی طرف سے ہوا، اور ان کے درجے بلند ہوئے، ان کے بخششیں ملی، ان کے نام آج تک زندہ ہیں اور قیامت میں ان کے اعلیٰ مقام ان کو عطا کیے جائیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مدد کے لیے کون ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ ادھر تو کفار جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو پھر جو آپ کے ساتھی تھے، آپ کے جیسے حضرت حضور علیہ السلام کے ساتھی صحابہ کہلاتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جو ہیں وہ بھی اصل میں صحابی ساتھی کو ہی کہتے ہیں۔ تو اس وقت اس لغت میں خواری کہا جاتا تھا، تو خواری اب بھی کہتے ہیں، معنی اب بھی وہی ہے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، وہ کہنے لگے، حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں مددگار اللہ کی طرف سے، یعنی ہم اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے دین کے، آپ کے اس مشن کے، حق کا پیغام دینے کے لیے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کے مددگار ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، واشہد، اور گواہ رہیے بھی ان مسلمین، کے بے شک ہم مسلمان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حواریوں نے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، آپ بھی گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم آپ کے ساتھ مل کر حق کا ساتھ دیں گے۔ ربنا امنا بما انزلتا، اور فرمایا کہ ربنا، عرض کیا ہے میرے رب، ہم ایمان لائے ہیں اس پر جو کچھ تو نے اتارا ہے۔ انہوں نے کہا، سب نے مل کر جو ہے وہ اقرار کیا کہ ہم اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ تو نے اتارا ہے۔ اللہ نے کیا اتارا؟ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے، اپنے پیغمبر پر پھر کتاب نازل فرمائی ہے، احکام نازل فرمائے ہیں، حکمتیں عطا کی ہیں، تو ان سب کو ہم مانتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں۔ واتبعنا الرسول، اور پیروی کرتے ہیں، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم نے پیروی کی رسول کی، یعنی اس رسول کی، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں ہم۔ فاکتبنا مع الشاہدین، بس ہم کو گواہوں میں لکھ لے، گواہی دینے والا، کہ ہمیں تو لکھ لے گواہی دینے والا کہ ہم گواہی دینے والے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام پر ہر طرح کا ایمان لاتے ہیں، ان پر جو کتابیں نازل ہوئیں، جو احکام نازل ہوئے ہیں، ہم ان کے ساتھ رہیں گے، اور جو پیغام انہوں نے ہمیں دیا آپ بھی ہمیں گواہوں میں لکھ لیں۔ تو جب انہوں نے یہ کیا تو جو کفار لوگ تھے ان کو بہت تکلیف ہوئی، انہوں نے پھر چالیں لگانا شروع کر دی کہ دھوکہ دہی کے لیے کوئی نہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ وَمَكَرُوا وَمَكْرُ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے تدبیریں شروع کر دی، مکر کرنے شروع کر دیے، ان کفار نے مکر شروع کر دیے۔ پھر وَمَكْرُ اللَّهِ، وہی لفظ ہے کہ انہوں نے مکر کیا، انہوں نے مکر کیا، لیکن یہاں ہم اصطلاح ادب کے ساتھ بولیں گے کہ کفار نے مکر کیا اور تدبیر کی اللہ تعالیٰ نے، خفیہ تدبیر، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ ایسے چھپی تدبیر کی کہ وہ کہتے تھے، اتنی دشمنی پڑ گئی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، دشمن ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ چلیں اب مکر کرنے لگے۔ اب مکر انہوں نے کیا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کا ارادہ کر لیا، ان کو قتل کرنے کا۔ اب وہ قتل کی جو تیاریاں کرنے لگے، تو ادھر اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے، تو اللہ نے بھی فرمایا کہ اللہ نے بھی تدبیر کر لی ہے، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ تو کیا تدبیر کی اللہ تعالیٰ نے؟ اذ قال اللہ یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام، بے شک
ہم تجھ کو پوری عمر عطا کریں گے، متوفی کا یعنی تیری عمر پوری کر دیں گے، یعنی کہ ابھی اس طرح یہ موت دے رہے ہیں، فرمایا ایسا میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا، یعنی جو تمہاری عمر میں نے لکھی ہے دی ہے اس عمر تک تمہیں پہنچاؤں گا۔ اب یہاں انہوں نے متوفی کا یعنی موت دوں گا تجھے پوری تیری پوری عمر کر کے، ورافیو کا اور اٹھاؤں گا تجھ کو، الیہ اپنی طرف، متخیرو کا اور پاک کروں گا تجھ کو، من اللہ زین ان لوگوں سے کافر جو کافر ہیں اور جاہل لوگ ہیں، جو ان لوگوں میں سے تجھے میں پاک کر لوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ کو یہ قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ہم نے خفیہ تدبیر بنا لی ہے، وہ بھی مکر کر رہے ہیں، ہم نے بھی تدبیر کر لی ہے، تو اے عیسیٰ علیہ السلام تیری عمر پوری ہوگی، یعنی پوری عمر کر کے تجھے موت دی جائے گی، تو تجھے اٹھا لوں گا اپنی طرف۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور پاک کروں گا تجھ کو ان لوگوں سے جو کافر ہوئے، یعنی تجھے اس طرح سے اٹھا لوں گا کہ تو کافروں سے پاک ہو جائے گا، ان کے چنگل سے نکل آئے گا، ان کے کفر کے حلقے سے آپ باہر نکل آئیں گے۔ وجائل الذین اتبعوا کا اور بناؤں گا تیرے پیروکار جو تیرے پیروکار ہیں، تیرے چاہنے والے ہیں، اتبعوا کا جو پیروی کرتے ہیں، فوق الذین اوپر ان لوگوں کے کافر جو کافر ہوئے، الی یوم القیامت قیامت کے دن، کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ کو عمر بھی پوری دی جائے گی اور آپ کو میں ابھی اٹھا لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا اور پاک کروں گا تجھ کو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، اور جائل اللہ زینہ اور بناؤں گا تجھ کو اور تیرے ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی، تیرا ساتھ دیا، یعنی جو حق کا ساتھ دیتے ہیں، حق والے کے پیچھے چلتے ہیں، جو حق کا علم لے کے چلتا ہے، کوئی لیڈر ہوتا ہے باقی لوگ اس کے ساتھ چلتے ہیں، وہ خواری ہوتے ہیں، کبھی صحابی ہوتے ہیں اور کبھی ختم نبوت کے بعد ولی ہوتے ہیں اور اولیاء ہوتے ہیں، پھر استاد ہوتے ہیں، شاگرد ہوتے ہیں، تو جو حق رکھے رستے پر جس طرح سے بھی وہ چلتا ہے ان کے ساتھ جو چلتے ہیں، فرمایا وہ لوگ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام اوپر یعنی غالب ہوں گے کافروں پر غالب ہو جائیں گے۔ آج ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، آج ان کو شہید کیا جا رہا ہے، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو تمہارے ساتھی کافروں پر غالب ہوں گے، اس وقت کافروں کو حسرت ہوگی کہ دیکھو یہ ہم نے کیا کر دیا، ان کے تو عزتیں مل گئی، مقام مل گئے، جنتیں مل گئیں، اللہ کی قربتیں مل گئیں، اللہ کے نبیوں کی قربتیں مل گئیں، لیکن دنیا میں جو تکلیفیں انہوں نے برداشت کر لی سو کر لی، تو اللہ نے وعدہ کر دیا فوق الذین کافروا اوپر ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے تیری پیروی کی، اتبعوا کا فوق کا جس نے اللہ کے نبی کی پیروی کی، عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، وہ قیامت کے دن غالب رہیں گے۔ ثم الیہ پھر مرجعکم پھر پلٹ کر آؤ گے تم، فاحکام بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، آؤ گے کہ میں فیصلہ فرما دوں گا اس میں چیز میں کہ وہ جس میں جھگڑا کرتے تھے، یعنی جب دوبارہ تم پلٹ کر آؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا ہے، ان لوگوں نے مارنے کا جال بنا لیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا، پھر انہوں نے پھانسی دی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اوپر اٹھا لیا، ان جیسی شکل کا کوئی بندہ ایک ان کا نظر میں دھوکہ کھایا، بعض تو کہتے ہیں کہ شکل بنا دی گی، بعض یہ کہ ان کو نظر میں یہ لگا کوئی ایک آدمی اور وہ کہنے لگے یہی عیسیٰ ہیں، تو ان کو پھانسی دے دی انہوں نے، جب پھانسی دے دی تو اب عیسائی اب آج تک یہی سمجھتے ہیں کہ ان کو پھانسی دے دی گئی، نہیں، ہمارا قرآن بتا رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ میں تجھے اٹھا لوں گا، ورافعک الیہ اپنی طرف اٹھا لوں گا، وَأُطَہِّرُکَ اور تجھے پاک کروں گا، کس سے پاک کروں گا؟ یہ جو ناپاک لوگ کافر ہیں ان سے تمہیں میں نکال کے، جیسے دودھ سے وہ کہتے ہیں مکھن سے بال نکالا جاتا ہے، اس طرح صاف کر کے پاک کر کے ان لوگوں سے بچا کے تجھے اپنے پاس لے آؤں گا، اور پھر قیامت کا دن جب ہوگا تو تیرے پیروکار بھی اور سارے ان کے اوپر ہوں گے۔ اور پھر جس بات میں وہ جھگڑا کرتے ہیں، جب دوبارہ تم لوٹ کر آؤ گے، یعنی دوبارہ پھر ان کو دنیا میں آنا ہے، دنیا میں دوبارہ لوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو دنیا میں بھیج کے پھر موت ہوگی، پھر جائیں گے، پھر فیصلہ ہوگا، فاحکموا بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، کہ پھر میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان اس چیز میں کہ جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔
یعنی پھر وہ دنیا میں تشریف لائیں گے، قرب قیامت تشریف لائیں گے. جب تشریف لائیں گے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے، بیت المقدس کے اوپر سیڑھی لگے گی آسمان کی طرف سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے اتریں گے، آپ کے بالوں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہوں گے، کنڈل والے بال ہوں گے، نور چہرے سے برستا ہوگا، اور وہ تشریف لائیں گے، اور پھر 40 سال تک زندہ رہیں گے، نکاح بھی کریں گے، اور پھر آپ کی جب موت آئے گی تو وہ آپ کو حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کے اندر گنبد خضرا کے ساتھ آپ کو دفن بھی کیا جائے گا. یہ حدیثوں میں آتا ہے، اس میں بے شمار اور بھی تفصیلات ہیں. اور اما الذین، پس لیکن جو لوگ کافر ہوئے، فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین. پس لیکن جو لوگ کافر ہوئے، انہوں نے کفر کر دیا، پس ان کے لیے عذاب، سخت عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. واما الذین، اور لیکن جو لوگ آمنوا، ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور عمل کیے اچھے، فیوفیہم اجورہم، اللہ تعالیٰ ان کو پورا اجر عطا فرمائے گا. یعنی ایمان بھی لائے ہیں، کام بھی اچھے کیے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو پورا اجر عطا فرمائے گا، یعنی ثواب اور عطا کرے گا، صلہ عطا کرے گا. واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. یعنی جس نے ظلم کیا ان کو پسند نہیں کرتا. اب دنیا میں کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی حق پر چل رہا ہے، کوئی تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، تو یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دنیا میں تو یہ چل گیا سو جو چل گیا، قیامت کا دن آئے گا تو وہاں کچھ نہ کہا جائے گا. نہیں، قیامت کے دن بھی کٹہرا لگے گا، عدالت لگے گی، اور جس نے نیکیاں کمائیاں ان کو نیکیوں کا اجر پورا دیا جائے گا، وہاں سوائے کہ اللہ کی رضا کے لیے کی ہوں، کوئی دکھاوا ریاکاری کے لیے نہ کی ہوں. اگر دکھاوا ریاکاری کے لیے کیا تو ہمیں کچھ نہیں ملنے والا. اللہ میں خالص مخلص ہو کر اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اتنا خالص کرے کہ ہم فقط رب کی رضا کے لیے کام کریں. تو جو بھی عمل اچھے کیے ہوں گے ان کو ان کا اجر پورا عطا کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور جس نے ظلم کیا ہوگا اس کے ظلم کا بدلہ اس کو قیامت کے دن دیا جائے گا، یعنی جزا و سزا دونوں عطا کی جائیں گی. ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم. یہ نتلو کی، یہ پڑھتے ہم اس کو آپ پر آیتیں ہیں اور یہ ذکر ہے حکمت والا. اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیتیں ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں، وحی بھیجتے ہیں، اور یہ حکمت والی نصیحت ہے، اور بڑی ہی حکمت والی نصیحت ہے جو ہم نے آپ کو عطا کی. کیونکہ آپ کی حکمت، جو بھی حدیث مبارک آپ کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ حکمت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ بھی ایک وحی ہی ہوتی ہے. کیونکہ کملی والے کی اپنی کوئی بات نہیں ہے. آپ نے فرمایا ینطق عن الہویٰ، کہ کوئی بھی بات وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. آپ کی زبان پر جو بھی آتا ہے وہ حق آتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ جو کچھ تو مجھے اپنے گھر کے اندر یا رات کی حالت میں دیکھو، صبح اٹھ کے سب کو بیان کر دو. تو کیا ہر بات؟ تو آپ نے فرمایا ہاں عائشہ، میری بات پر حق ہی آتا ہے، یعنی ہر بات حق ہے. کملی والے کی ہر بات حق ہے، ہر ادا حق ہے، ہر نظر حق ہے، ہر دیکھنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، تمام حرکات و سکنات آپ کی حق ہے، اور سب کی سب وہی ربانی ہے، اور یہ نصیحت ہے حکمت والی. تو کملی والے کو سب کچھ بتا دیا، اور یہ آیتیں تلاوت کر کے بتا دی ساری، اور جو علم غیب تھا یعنی جو گزر چکے ان کے واقعات بھی بتا دیے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مثل آدم ہے. حالانکہ کو پیدا کیا اس کو من ترابن، مٹی سے، ثم پھر قال لہ کن فیکن، فرمایا اس کو کن ہو جا، فیکن، بس وہ ہو گیا. کہ لوگ اب کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی آدم علیہ السلام کی طرح ہی ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اگر بغیر باپ کے پیدا کر دیا ہے تو یہ خدا ہونے کا ثبوت نہیں ہے. جیسے نجران کے سائی آگے تھے حضور علیہ السلام کے پاس کہ ابھی آپ کیوں نہیں مانتے، وہ ان کا باپ نہیں ہے تو وہ خدا ہوئے. تو آپ نے فرمایا وہ خدا کیسے ہو گئے؟ یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنا دی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو آپ خدا مانتے ہو تو پھر آدم علیہ السلام کو کیا مانو گے؟
کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور آدم علیہ السلام تو ماں باپ کے بغیر، دونوں ہی کے بغیر پیدا ہوئے. کیسے پیدا ہو گئے؟ فرمایا کہ میں نے مٹی سے ان کو بنایا، مٹی سے بنا دیا اور پھر کن کہا تو وہ ہو گیا، وہ آدم ہو گیا. تو یہ اللہ کی قدرتیں ہیں، کوئی خدا نہیں ہے، بس ایک ہی خدا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. کوئی آدم علیہ السلام کو دیکھ لے، بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں. کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان رہا ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو کیا ان کو موت نہیں آنی؟ کیا وہ ان کو تنگ نہیں کیا گیا لوگوں نے؟ تو یہ اوصاف کسی خدا کے نہیں ہے. خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. خدا کی ذات وہ ہے، کوئی پکڑ نہیں سکتا، کوئی چھو نہیں سکتا اور کوئی دور جا نہیں سکتا. وہ حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، پاس بھی ہے اور پکڑا بھی نہیں جا سکتا. وہ پکڑ سکتا ہے، پکڑا نہیں جا سکتا. وہ سب کو جانتا ہے، اس کو کوئی چھو نہیں سکتا. رب کی قدرتیں ہیں، وہ تھا، وہ ہے، وہی رہے گا. اس سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا، اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہے. جب کچھ نہ رہے گا تب بھی وہی ہے، اور اب جب سب کچھ بنائی کائناتیں تو اب بھی وہی ہے، بعد میں بھی جب فانی ہو جائے گی عرش تب بھی وہی ہے. تو فرمایا تم آدم علیہ السلام کو نہیں دیکھتے؟ لہو کن فیکن، کہ اس کو مٹی سے بنایا، پھر اس کو کہہ دیا کن فیکن، ہو جا. الحق، یہ حق ہے، من ربی کا، تیرے رب کی طرف سے. فلا تکم من الممترین، بس نہ کرو شک، یعنی شک میں مبتلا نہ ہو جاؤ. یہی رب کی طرف سے حق ہے کہ رب ایک ہے. رب اپنے پیغمبروں کو بھیجتا ہے، پھر پیغمبروں کو اپنی طرف سے علم عطا کرتا ہے، پھر وہ علم لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اسی پر تمہیں ایمان لانا ہے اور پیغمبروں کے وسیلے سے تمہیں رب تک پہنچنا ہے. تم شک میں نہ پڑو، شک میں پڑو گے تو تمہارا ایمان نہیں ہوگا. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم. پھر وہ عیسائی کہنے لگے، پھر اللہ تعالیٰ ان عیسائیوں نجران کے جو عیسائی ہیں ان کی بات آ رہی ہے. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ بھی ہم سے بحث کرے، ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. جھگڑا کیا آپ کے ساتھ اس میں، بعد اس کے من جاءک من العلم، کہ آ چکا آپ کے پاس علم. فرمایا جب علم سارا عطا کر دیا آپ کو، سب حقیقت کھل گئی عیسیٰ علیہ السلام کی بھی، اور آخری زمان نبی نے بتا بھی دیا، تو اب تم کیا چاہتے ہو؟ تم نہیں مانتے تو چلے پھر ہم ایک بحث کر لیتے ہیں آپ کے کہنے پہ. کیا؟ فقل تعالوا، کہہ دیجئے کہ آؤ، تم لوگ آ جاؤ اکٹھے ہو کے. ندعو ابناءنا، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، نبناؤ ابناءکم، اپنے بیٹوں کو، اور ہم تم اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ اور ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں. ونساءنا ونساءکم، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ. وانفسنا وانفسکم، ہم اپنی جانوں کو اور تم اپنی جانوں کو. ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر مل کر لعنت کرتے ہیں اس پر جو جھوٹا ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ٹھیک ہے، تم لے آؤ، تم اپنے آپ کو لے آؤ، اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. اور پھر مل کر کیا کرتے ہیں؟ تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں. تو پھر مل کر کیا کرتے ہیں؟ یعنی کہ ہم جمع ہو جاتے ہیں اور پھر ایک بد دعا کرتے ہیں. اس کا مطلب آسان سمجھنے کے لیے کہ پھر ایک بد دعا کرتے ہیں، یعنی لعنت کرتے ہیں. لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری ہے، بد دعا ہے. تو کرتے ہیں کس پر؟ جھوٹوں پر، یہ جھوٹ بولتا ہے. تو اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا تو پھر فرمایا، کہتے ہیں آپ نے پھر اپنی کملی کے اندر ان سب سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بھی آ جائیں. حضرت مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا، حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو، حضرت علی علیہ السلام کو، اور اپنے آپ کو کہا یہ ہماری جانیں ہیں، یہ ہماری جانیں، اپنی جان اور حضرت علی علیہ السلام کی جان. پھر فرمایا یہ کہ ہم اپنی عورتوں کو لاتے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ. تو حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ساتھ لے لیا، اور ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو. تو آپ نے حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو، ان سب کو اپنی کملی میں چھپا لیا. جب کملی میں چھپا لیا، لے لیا، تو فرمایا کہ چلو آؤ مل کر مبالہ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، اور پھر اللہ کی لعنت ہوگی جھوٹوں پر. تو جب یہ دیکھا انہوں نے، تو جو بڑا تھا عیسائیوں کا
تو وہ پیچھے ہٹ گیا. اس نے کہا کہ اللہ کی قسم جو میں ان کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اتنے چمکتے ہوئے چہرے دیکھ رہا ہوں، تو یہ تو کچھ بھی کہہ دیں اس وقت تو یہ وہی ہوگا جو کچھ یہ کہہ دیں گے، یہ حق والے ہی لوگ ہیں، ان سے بچو، اگر انہوں نے ہمیں دوزخی کہہ دیا تو ہم دوزخی ہو جائیں گے. تو اس طرح سے وہ باز آگے وہ آل رسول کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اور کملی والے کی شان کو اور آپ کی ذات کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے. ان ھذا لہو القصص الحق کی، پر بے شک یہ سچا واقعہ ہے، یہ حق ہے. وما من الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، کہ مان جاؤ یہی حق ہے کہ رب ایک ہے، کوئی اس کا بیٹا نہیں، کوئی اس کی اولاد نہیں، کوئی اس کے والدین نہیں. اس سچائی کو تسلیم کر لو، کوئی معبود نہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ وہی غالب حکمت والا ہے، وہی سب جانتا ہے، اس کی حکمتیں بڑی غالب ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر اگر پھر گئے تم، بس بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ جو فساد کرتے ہیں پھر بھی باز نہیں آتے، وہ اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے. جو خالص ہو کر ایمان لاتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، جو مڑ جاتے ہیں نہیں لاتے بعد میں بدل جاتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہمیں اصلاح کرنے والوں میں، ایمان والوں میں، عشق والوں میں شامل فرمائے. اللہ ہمارے دنیا آخرت بہتر کرے اور کامل ہدایت، کامل ایمان اور سلامت ایمان عطا فرمائے. واحردوان الحمدللہ رب العالمین. 6 رکوع ہو گئے ہیں آپ کے اس کے سورت آل عمران کے. مختصر کرتے ہیں تاکہ کچھ ٹائم کا بھی حساب رہے اور زیادہ ہو جائے. اللہ حافظ.